अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज अपने इस व्लॉग में बात करेंगे इमरान खान के आज के अहम तरीन केसेस के हवाले से। 3 अहम केसेस थे जिनकी समाअत आज 2 अदालतों में होना थी। इस वक्त एक अदालत में ऑलरेडी समाअत हो चुकी है जिसका फ़ैसला भी आ चुका है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जबकि बाकी दो जो अहम केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हैं, उनके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और साथ में नाजरीन, आज बात होगी अपने इस व्लॉग में कि इमरान खान को आखिर फेयर ट्रायल किस तरह से नहीं दिया गया, फिर चाहे वो तोशा खाना का केस हो या फिर चाहे वो यही साइफ़र का मामला हो, क्योंकि ऑलरेडी एक ही केस है अब तक, तोशा खाना का केस है जिसमें इमरान खान को इस वक्त सज़ा सुनाई जा सकी है। जबकि साइफ़र का केस इस वक्त नाज़रीन आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जितना जल्द अज़ जल्द हो सके कोशिश की जा रही है कि उसका भी फ़ैसला किया जा सके। सबसे पहले नाज़रीन आपको आसान अल्फाज में अगर समझाएं कि फ़ेयर ट्रायल दरअसल क्या है। नाज़रीन, फ़ेयर ट्रायल से मुराद है कि कोई भी शख्स उसको मुनसिफ़ाना तरीके से, मुनसिफ़ाना तौर पर उसको उसका बुनियादी हक़ दिया जाए कि वो अपने आप को मुजरिम साबित होने से बचा सके। इसे कहते हैं फ़ेयर ट्रायल, जो कि हमने देखा कि जब तोशा खाना का मामला था, हुमायूं दिलावर की कोर्ट में इमरान खान को फ़ेयर ट्रायल किस सूरत ना मिला, वो भी आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो वो ये है कि ख़ुद राइट ऑफ डिफेंस ही इमरान खान की पार्टी से, इमरान खान से वो छीना गया। इमरान खान अपने डिफेंस में ना तो कोई गवाहान पेश कर सके, ना ही इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें पेश करने की इजाज़त दी गई, टाइम की कमी की वजह से। और चूंकि जज साहब को जल्द से जल्द फैसला करना था, क्योंकि उनके उसके बाद उन्होंने बरतानिया का टिकट कटा रखा था और उनको अहकामात भी यही थे कि जितना जल्द हो सके उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है। तो एक तो मामला हो गया कि फ़ेयर ट्रायल इस सूरत में इमरान खान को नहीं दिया गया। अगर हम आइन की बात करें तो आइन में नाज़रीन वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, उसे फ़ेयर ट्रायल का हक़ दिया जाएगा। और ये नाज़रीन 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ सामने आई है। आइन के नाज़रीन आर्टिकल 10 की शिक A10 के मुताबिक हर शहरी को हक़ हासिल है कि वो मुनसिफ़ाना ट्रायल अपना जो है उसको उसका हक़ दिया जा सके। तो अब इमरान खान साहब को किस हवालों से ट्रायल का जो है फ़ेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया, तोशा खाना में हमने आपको आगाह किया कि जो काम उनके साथ किया गया। अब वही मामला इस वक्त साइफ़र के मामले में भी हमें देखने में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, जो तोशा खाना का मामला था, एक तो जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने ऑलरेडी जो फ़ैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब, दोनों ने जब अपनी ऑब्जर्वेशंस इस हवाले से दी तो दोनों ने अपनी ऑब्जर्वेशन में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वाकई इमरान खान को फ़ेयर ट्रायल का हक़ लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं दिया गया, जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में नहीं दिया गया। और उनकी इन बातों से लग रहा था कि शायद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान को कम से कम अब इस जब ज़मानत के मामले में या सज़ा मुअत्तली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी जानिब रुख किया, तो शायद वहाँ से फ़ेयर ट्रायल इमरान खान को वहाँ से मिल सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन नाज़रीन, वो जो ख़ुद हालांकि अपनी ऑब्जर्वेशंस देकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ही बातों से बाद में मुकरते हुए हमें नज़र आए। नाज़रीन, इसके जो चंद पॉइंट्स हैं फ़ेयर ट्रायल के हवाले से वो आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। साइफ़र का मुकदमा इमरान खान पर बनाया जाता है 15 अगस्त को, और उस दौरान जब इमरान खान पर ये साइफ़र का मुकदमा बनाया गया, इमरान खान ऑलरेडी उस वक्त जेल में थे। तोशा खाना के हवाले से जो फ़ैसला हुआ उसमें वो जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे थे। 15 अगस्त को इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा बनता है। ठीक अगले ही दिन 16 अगस्त को बजाय मुलजिम को मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश किए, इमरान खान को 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाता है। और ये भेजते हैं जज अबुल हसनात, यानी आप आसान अल्फाज में समझें तो जज हुमायूं दिलावर पार्ट 2 या लाइट हुमायूं दिलावर ये फ़ैसला सुनाते हैं। कोई भी शख्स हो, जब वो गिरफ़्तार हो, जब उस पर कोई मुकदमा हो, तो सबसे पहले पुलिस गिरफ़्तार करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालतें बनाई गई उनमें जज तैनात हुए जज अबुल हसनात। अब होना ये चाहिए था कि इमरान खान को 15 अगस्त को जब ये मुकदमा उन पर कायम होता है तो उन्हें जज अबुल हसनात के रूबरू पेश किया जाता, और उसके बाद 15 रोज़ा जो भी आपने जुडिशल रिमांड देना है, आपने जिस्मानी रिमांड पर भेजना है, आप उसके बाद भेज सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब 16 अगस्त को इमरान खान को 15 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है, ये एक ऐसा फ़ैसला है जो ना तो ख़ुद इमरान खान को इस बारे में इल्म है
انہیں پتہ ہے کہ وہ اب سائفر کے مقدمے میں گرفتار ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید توشہ خانہ کے معاملے میں ہی گرفتار ہیں اور ان کی ضمانت ہو جائے گی, وہ بالآخر باہر آ جائیں گے, بآسانی باہر آ جائیں گے. اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو اس بارے میں بھنک پڑتی ہے کہ عمران خان کو اب توشہ خانہ میں نہیں بلکہ اب ان کو سائفر کے مقدمے میں ان پر گرفتاری ڈال دی گئی ہے. خیر 30 اگست کو ضمانت کے لیے جو درخواست دی تھی تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, 30 اگست کو بالآخر عمران خان کو وہاں سے جو ان کی سزا ہے توشہ خانہ کے معاملے پر, ان کی سزا معطل کر دی جاتی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں, بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اب جس وقت پاکستان تحریک انصاف خوشی کا اظہار کر رہی تھی, جب مٹھائیاں کھا رہی تھی, اسی وقت ایک نوٹیفیکیشن ان کے سامنے آتا ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جج ابو الحسنات کی جانب سے اٹک جیل کے جیلر کو بھیجا جاتا ہے, اور اسی وقت ہی اسی جیل میں عمران خان دوسرے مقدمے میں گرفتار نظر آتے ہیں. یعنی وہ نوٹیفیکیشن باہر آتا ہے جس میں عمران خان کو 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا تھا. یہ اس دن یعنی 30 اگست کو یہ چیز سامنے آتی ہے, اور پھر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ دوبارہ سے کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایک تو یہ بڑی اس کی آپ کو آسان ترین میں نے مثال دی کہ ان کو فیئر ٹرائل اس وقت کس طرح سے نہیں دیا جا رہا. اب اسی حوالے سے جب عمران خان اس معاملے میں گرفتار ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے پھر اسی جج ابو الحسنات کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے ضمانت کے لیے گئے تاکہ وہاں پر عمران خان کے لیے جو ہے ضمانت لے سکیں. اب ضمانت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر ضمانت بھی نہیں دی جاتی. ضمانت کی پہلے ان کو سنوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد عمران خان یا تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. کن بنیادوں پر یہ آج تک اس کا علم نہیں ہو سکا. اس کے بعد تحریک انصاف پھر سے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بجائے اس کے بعد میں فوری طور پر ضمانت دے دی. وہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے ان کیمرہ سماعت کی. اب یہ ان کیمرہ سماعت کیا ہے؟ ان کیمرہ سماعت سے مراد ایسی سماعت جس میں کوئی پبلک وہاں پر نہیں ہوگی, وہاں پر میڈیا نہیں ہوگا, بلکہ صرف اور صرف جج ہوگا, ملزم ہوں گے, اور پھر 2-4 وکلا ہوں گے جو ملزم کی طرف سے وہاں پر پیش ہوں گے. یہ ہے ان کیمرہ سماعت. اب ان کیمرہ سماعت کی درخواست جمع کروا دی جاتی ہے ایف آئی اے کی جانب سے. اس کے بعد اس پر سماعتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور فیصلہ محفوظ ہوتا ہے کہ آیا اب یہ ضمانت کے لیے بھی چاہے درخواست ہے, یہ سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں. معاملہ ضمانت سے ان کیمرہ سماعت تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہوتا ہے, اور آج تک وہ فیصلہ محفوظ ہے. یہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے آپ کو اس وقت چند جو پوائنٹس ہیں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور بھی فیصلہ محفوظ ہے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی کورٹ میں, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان اٹک جیل میں تھے, کیا تحریک انصاف نے یہ سوال کیا تھا, یہ استدعا کی تھی کہ کیا جج ابو الحسنات خود وہاں پر اٹک جیل میں جا کر عمران خان کا وہاں پر ٹرائل کر سکتے ہیں؟ ایسا تو کسی جگہ درج نہیں ہے, ان کو روکا جائے. اور یہ چیز اس چیز کا بھی فیصلہ محفوظ ہوتا ہے, اور اب تک یہ فیصلہ بھی نہیں سنایا جا سکا. اب اس میں بڑی حیرانی ہے کہ یا تو وہ ابھی تک لکھا نہیں گیا, اگر لکھا گیا ہے تو پیچھے سے پھر آرڈر نہیں پاس ہوئے کہ اس فیصلے کو بھی جاری کرنا ہے. خیر اسی طرح سے معاملات اب آگے بڑھتے رہے. اب دوسری جانب جج ابو الحسنات سائفر کے معاملے میں وہ بھی بڑی ہمیں تیزی ان میں ہمیں نظر آتی ہے. عمران خان ٹرانسفر ہوتے ہیں اٹک سے اڈیالہ میں. اب آسانی ہو جاتی ہے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے لیے کہ پہلے وہ جایا کرتے تھے اٹک میں عمران خان کے لیے, وہاں پر بعد میں شاہ محمود قریشی یہیں کورٹ میں اے ٹی سی کورٹ میں پیش ہوا کرتے تھے, تو ان کو واپس پھر شاہ محمود قریشی کو بھی سننے کے لیے آنا پڑتا تھا. خیر اب اٹک جیل میں دونوں موجود ہیں, شاہ محمود قریشی بھی عمران خان بھی. اب دونوں کو وہاں پر وہ جاتے ہیں, جالی کے پیچھے دونوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پر سماعت ان کیمرہ ہو جاتی ہے. اس دوران ایف آئی اے کی جانب سے جو ایک چلان جمع کروایا جاتا ہے اے ٹی سی کورٹ میں, ابو الحسنات کی کورٹ میں, اس میں وہ مجرم ڈکلیئر کر دیتی ہے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو. ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس معاملے میں مجرم ہیں. اب اس کے بعد ان کا جو ہے آگے ٹرائل چلنا ہے. اب تحریک انصاف یہاں پر ایک اور کوشش کرتی ہے کہ جو چلان جمع کروایا گیا اس کی کاپیاں تو کم از کم ہمیں مل جائیں. پچھلی سماعت پر بھی کاپیاں نہیں دی گئی, لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے 9 اکتوبر کی سماعت, آج دوبارہ سے کورٹ یعنی عدالت جج ابو الحسنات صاحب خود اڈیالہ جیل میں گئے ہیں. دونوں کو وہاں پر عمران خان اور ان کے شاہ محمود قریشی ان کے ہمراہ تھے, پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم وہاں پر موجود تھی, وہاں پر سنا گیا. وہاں پر آج جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک استدعا تھی کہ چلان کی کاپی انہیں جمع کروائی جائے.
اب چالان کی کاپی انہیں جمع کروا دی گئی ہے، اور ساتھ میں چالان کی کاپی جمع کروانے کے ساتھ ساتھ 17 اکتوبر کو ڈیٹ رکھ دی گئی ہے کہ 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگا۔ فرد جرم سے کیا مراد ہے؟ فرد جرم سے مراد یہ ہے کہ اب 17 اکتوبر سے ٹرائل کا آغاز ہوگا، جو توشہ خانہ میں ٹرائل کا آغاز ہوا، اب وہاں پر بھی ٹرائل کا آغاز ہوگا، پھر گواہان پیش ہوں گے اور سارا کچھ۔ اب یہاں پر فیئر ٹرائل کس طرح سے نہیں دیا جا رہا ہے، وہ ہے ناظرین ان کیمرہ سماعت کی۔ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے، سیم اسی طرح سے جج ابو الحسنات سے اپیل کی تھی ایف آئی اے نے، اور اس اپیل کے تحت اب جج ابو الحسنات جو سماعت کر رہے ہیں عمران خان کی، وہ بھی ان کیمرہ ہی ہے، وہاں پر کسی اور کو اجازت نہیں ہے، صرف چند وکلا ہیں۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ اس معاملے کو اب اوپنلی اس کی سماعت ہونی چاہیے، سب کو اس معاملے کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو ایف آئی اے کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا سیکرٹ معاملہ ہے، اب تو سیکرٹ ہی نہیں رہا۔ اب تو آپ کسی بھی شہری سے پتہ کریں کہ سائفر کیا ہے، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ عمران خان سائفر میں یا شاہ محمود قریشی سائفر کی وجہ سے گرفتار کیوں ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھا دے گا کہ یہ امریکن سازش تھی، امریکن سازش کی وجہ سے پھر ایک کاپی گم کی گئی عمران خان کی جانب سے، اور پھر اس پر ایک مقدمہ بنایا گیا، اور اسی مقدمے میں اب دونوں گرفتار ہیں۔ خیر، ان کیمرہ سماعت پر بضد ہیں جج ابو الحسنات بھی، جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی، اور ان کیمرہ سماعت ہی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کیمرہ سماعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا جاتا ملزم کو، اور یہ بھی جج ابو الحسنات کی طرح اب جو آنے والے دن ہیں ان میں سائفر کے مقدمے میں اگر اب بات کریں تو روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہوگی، اور اس سماعت میں ڈے بائی ڈے سماعت میں جتنا جلد از جلد ہو سکے ان کو سزا سنائی جانی ہے، اور یہ سزا ناظرین کم از کم اگر آپ سے بات کریں تو یہ عمر قید کی سزا بنتی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف چیختی رہی، چلاتی رہی کہ جناب جس کاپی کا آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اس وقت کے جو سیکٹری تھا، سیکٹری جن کا تعلق آرمی سے تھا، یہ ان کے اس سیکٹری سے گم ہوئی ہے، آپ ان سے جا کر تفتیش کریں۔ ایک پرائم منسٹر، ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کس طرح سے اب جو ہے اتنا چیک اینڈ بیلنس کرے گا، یہ وہ کہے گا کہ میرا جو فلاں ڈاکومنٹ ہے وہ کدھر ہے؟ تو آپ ان کے سیکٹری سے آپ بات کریں، آپ ڈائریکٹ اس میں پرائم منسٹر کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ لیکن یہ چونکہ تحریک انصاف کو اس وقت کرش کیا جانا منسوب ہے، اور جتنا ہو سکے عمران خان کو کرش کیا جائے گا، عمران خان کو نہ صرف کرش کیا جائے گا بلکہ الیکشنز تک اس کو پابند سلاسل بھی رکھنا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رکھنا ہے، پبلک چاہے جو مرضی کرتی رہے، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور اب جب فرد جرم عائد ہوگی 17 اکتوبر کو، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈے بائی ڈے اس کی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس اس معاملے میں بھی عمران خان سے چھینا جائے گا، کوئی گواہان اس صورت میں پیش نہیں ہوں گے۔ ہاں، دوسری جانب جو گواہان کی لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اس میں اسد مجید بھی شامل ہیں، جو باقاعدہ طور پر جنہوں نے سائفر لکھ کر بھیجا تھا ان کو انہوں نے بطور گواہ رکھا ہے۔ عمران خان کے پرنسپل سیکٹری اعظم خان کا بھی بیان 161 164 کا جمع کروایا گیا ہے، وہ بھی شامل ہیں، تو ان کی جانب سے کچھ 27 سے 28 لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے، ان پر جرا ہوگی، اور اس معاملے میں عمران خان اب کیا اس میں پیش کر سکتے ہیں وہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قانون ٹیم کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہمیں کمزور ضرور نظر آئی ہے۔ تحریک انصاف کی قانون ٹیم کو جس طرح سے ایک ڈیسیژن لینا چاہیے تھا، یا جو معاملات ہیں جو کیسز ہیں ان کو لے کر چلنا چاہیے تھا، وہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ سائفر کا یا توشہ خانہ کا مقدمہ کوئی ایسے خاص مقدمات نہیں تھے، ان دونوں مقدمات میں بآسانی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ خیر ناظرین، اسی سائفر کے مقدمے میں ضمانت کی اب جو دوسری درخواست ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج زیر سماعت ہے، اور اس میں بھی تقریباً ناظرین 2 بجے آج سماعت اس کی ہونا ہے، اور 2 بجے سماعت ہونے کے بعد اس پر بھی فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، اور امید غالب یہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں تک محفوظ فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، اور جس میں یہ واضح ہوگا کہ کیا عمران خان کو ضمانت ملے گی یا نہیں۔ اگر میرے سے اگر بات کریں یا مجھ سے اگر آپ جاننا چاہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس معاملے میں ابھی یہ 50-50 ہے، شاید ضمانت مل جائے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کو اگر دیکھتے ہوئے یا ان کے سابقہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ہمیں واضح لگ رہی ہے کہ عمران خان کو وہ ابھی بھی ضمانت دینے کے قائل نہیں ہوں گے۔ مزید ناظرین جو بھی اس معاملے میں اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔